अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह से सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तफ़सीर और तर्जुमा बयान करने की सआदत अज़ीमा हासिल हो रही है। तो आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो कुछ तो साबिक़ा आयात के ख़ुलासे के बारे में है। साबिक़ा आयात से यही ख़ुलासा निकला कि जो लोग भी कम तोलते हैं या कम नापते हैं उनके लिए ये अमल मैदान हश्र में वबाल बन जाएगा और वो लोग जहन्नुम की आग में झोंक दिए जाएंगे कि जो क़यामत के दिन का एक अक़ीदा नहीं रखते और नाप तोल में कमी करते हैं। तो इन्हीं आयात की तफसीर ज़बान इस्मत से बयान करने लगे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुकैर सरकार इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इस रवायत को नक़ल करते हैं कि सरकार सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वैलुन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन की तफसीर करते हुए मौला ने इरशाद फरमाया कि इस आयत में अल्लाह ये फरमा रहा है यानी अन्नाक़िसीना लिख़ुम्सिका या मुहम्मद। इस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया है ए मुहम्मद बर्बादी और लानत है और वैल है उन लोगों के लिए जो आपके हक़ के खुम्स में कमी करते हैं। यानी खुम्स अदा तो करते हैं मगर खुम्स की अदायगी में कमी करते हैं। यानी अगर एक बंदे का खुम्स 10,000 रुपये बना है तो उसमें से 8,000 दे देगा तो ये कमी है, 9,000 दे देगा तो ये कमी है। तो जो लोग खुम्स में कमी करते हैं जब उनके लिए वैल है तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो बिल्कुल खुम्स अदा ही नहीं करते या बिल्कुल खुम्स का असलन सिरे से इनकार कर देते हैं। कहते हैं बिल्कुल खुम्स वाजिब भी कोई नहीं, अपनी तरफ से आपने बनाया हुआ है, इसका हुक्म ही नहीं है। तो उन लोगों का क्या आलम होगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली इस आयत मजीदा अल्लज़ीना इज़्क़तालू अलन्नास यस्तौफ़ून की तफसीर करते हुए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ इज़ा सारू इला हुक़ूक़िहिम मिनल गनाइम यस्तौफ़ून कि जब ये लोग मैदान जंग से हासिल होने वाली गनीमत तक पहुँचते हैं तो माल गनीमत हासिल करने में कहते हैं हमें अपना पूरा पूरा हक़ दे दो। जब जंग से गनीमत हासिल होती है तो जब उस गनीमत को तकसीम किया जाता है तो हर शख्स यही कहता है भाई मुझे पूरा हक़ मिलना चाहिए, अपना पूरा हक़ वसूल करते हैं गनीमत से। मगर जब खुम्स देने की बारी आती है तो क्या करते हैं, उसमें कमी करते हैं। और इरशाद होता है वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम यख़्सिरून कि जब ये लोग नापते हैं और वज़न करते हैं तो खसारा देते हैं। इस आयत की तफसीर में सरकार फरमाते ऐ इज़ा सआलूहुम खुम्सा आल मुहम्मदन नक़सूहुम कि जब इनसे आल मुहम्मद के खुम्स की बात की जाए और इनसे खुम्स आल मुहम्मद के बारे में पूछा जाए तो उसमें क्या कर देते हैं, ये लोग कमी कर देते हैं। जब इन्हें कहा जाए कि आले मोहम्मद का खुम्स अदा करो तो उसमें ये अपनी जान छुड़वाने के लिए कमी कर देते हैं। तो जहाँ ये आयत मजीदा बाकी अम्बाल को तोलने में कमी करने के बारे में नाज़िल हुई है वहाँ आले मोहम्मद का जो हक़ खुम्स है
اس میں جو کمی کرے گا اس کے بارے میں بھی یہ آیات مجید نازل ہوئی ہیں. یعنی جو عذاب کم چینی تولنے والے کو ہوگا وہی عذاب اس بندے کو ہوگا جو آل محمد کے حق کے خمس میں کمی کرتے ہیں. یعنی جس طرح وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے یہ بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کمی کر رہا ہے. سابقہ آیات مجیدہ میں خدا نے کم تولنے اور کم ناپنے والوں کو قبروں سے مبعوث ہو کر اپنی بارگاہ میں حاضری کا اعتقاد رکھنے کی طرف متوجہ کرنے کے بعد ان کے اعمال بد کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. ارشاد ہوتا ہے کلا، اس طرح ہرگز نہیں جس طرح یہ لوگ قیامت کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو آئے گا، دیکھا جائے گا، یا یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کوئی حساب و کتاب کا دن ہی نہیں ہے، یہ دنیا ہی دنیا ہے، ہم نے دنیا سے آگے کسی اور جہان میں جانا ہی نہیں ہے. تو ان کے اس نظریہ باطل کو رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسی تم خیال کر رہے ہو، تمہارا گمان، تمہاری باتیں درست نہیں ہیں. حقیقت حال کیا ہے؟ ان بے شک بالتحقیق کتاب سے یہاں پر مراد اعمال نامہ ہے، دفتر اعمال ہیں. الفجار بدکاروں لفی سجین، سجین میں ہوگا. ارشاد حضرت ہدیت ہوتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اس طرح ہرگز نہیں جیسے یہ فجار خیال کرتے ہیں، بلکہ یقیناً فاجروں اور بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا. پھر آیت نمبر 8 میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے وما ادراکا ما سجین، وما ادراکا، اور آپ کیا جانو اور آپ کیا سمجھو، ما سجین، کہ یہ سجین کیا ہے. سجین کا تعارف کرواتے ہوئے پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کتاب مرقوم. کتاب یہ ایک تحریر نامہ ہے، ایک دفتر ہے، مرقوم جو لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ایک مہر زدہ تحریر نامہ ہے اور دفتر ہے. تو سابقہ آیات میں کتاب سے مراد وہ نامہ اعمال ہے، وہ دفتر ہے، وہ رجسٹر ہے کہ جس میں فجار کے تمام بد اعمال بغیر کمی کے تفصیلات کے ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے. اور سجین سے مراد دیوان شر، یعنی بدکاروں کے تمام اعمال سجین نامی کتاب کے اندر محفوظ ہوں گے، تحریر ہوں گے. اور یہ لفظ سجین جو ہے نا، یہ سجن سے لیا گیا ہے. سجن کسے کہتے ہیں؟ شدید ترین اور سخت ترین زندان کو سجن کہا جاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سرکار نے ارشاد فرمایا سجین اسفل سبع ارضین، 7 زمینوں سے بھی پست ترین مقام کو سجین کہتے ہیں. تو اس پست ترین زندان جہنم میں فجار لوگوں کو رکھا جائے گا کہ یہ فجار جو ہوں گے انہیں اس پست ترین جہنم کے مکان میں اور طبقے میں رکھا جائے گا جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ پروردگار عالم نے فجار کو متنبع کیا ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو عمل بھی بتایا ہے کہ یہ عمل کرو گے اور اس کا یہ نتیجہ بھی ہوگا. اگر فاجر بنو گے
تو تمہارا نامہ اعمال جو ہوگا وہ سجین میں ہوگا، اور سجین کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلے والا طبقہ ہے۔ اس نچلے والے طبقے میں عذاب میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ بندے کے اعمال کو لے کر خوشی خوشی آسمان کی طرف جاتا ہے، تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے اجعلوہا فی سجین، کہ اس کے عمل کو سجین میں قرار دے دو، سجین میں رکھ دو، پھینک دو، کیونکہ اس عمل سے اس کا مقصد میری رضا نہیں تھی، اپنی نشو و نما تھی۔ یعنی انسان کے وہ اعمال جو انسان ریاکاری کے طور پر کرتا ہے، تو وہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھی مقام میں سجین میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان اعمال سے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ریاکاری ہوتا ہے، نہ کہ رضائے خداوندی ہوتا ہے۔ متففین اور فجار لوگوں کے لیے سابقہ آیات میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ ان کے لیے ویل ہے۔ عذاب جہنم کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اور کن لوگوں کے لیے ویل ہے۔ پھر ارشاد حضرت اہدیت ہوا آیت نمبر 10 میں، ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، وہ جہنم کے اس نچلے طبقے میں ہوں گے جو جہنم کا کنواں ہے، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، کن لوگوں کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں اور مورد عذاب ہو رہے ہیں، یہ کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں؟ کس چیز کا عقیدہ نہیں رکھتے، کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ تو پھر آیت نمبر 11 میں ارشاد حضرت اہدیت ہوا، الذین یکذبون بیوم الدین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے کہ جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یکذبون، جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، روز جزا کو، جس دن انہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، جس دن ان کا حساب و کتاب ہوگا، اس دن کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو اس دن کو لوگ جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل اور بربادی ہے۔ اس روز محشر کا کون کون لوگ انکار کرتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 12 میں ارشاد حضرت اہدیت ہوا، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، وما یکذب بہ، اس دن کا کوئی بھی انکار نہیں کرتے ہیں، یعنی کوئی لوگ بھی انکار، ہر کوئی اس دن کا اقرار کرتا ہے؟ نہیں، اس دن کا کوئی بھی انکار نہیں کرتے ہیں، الا، مگر، کل معتد اثیم، ہر وہ شخص، ہر وہ انسان اس دن کا انکار کرتا ہے، معتدن، جو حد سے گزر جانے والا ہے، اثیم، جو گنہگار ہے۔ یعنی اس روز محشر کا انکار وہی لوگ کریں گے جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، جو حد سے گزر چکے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا چکے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی برائیوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ روز محشر کا انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے انکار کرنے سے کیا روز محشر نہیں آئے گا؟ کیا ان کے انکار کرنے سے انہیں حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا؟ انکار حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے گا تو وہ اس دن سرخرو ہوگا کہ جس
سرخرو ہونے کی بات، جس سرخرو ہونے کا نتیجہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ انسان کن کن اعمال کی وجہ سے مورد عذاب ہوتا ہے اور کن کن اچھے اعمال کی وجہ سے انسان اعلیٰ علیین کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔